बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका। प्रोग्राम के आगाज़ में ही बहुत अफसोसनाक ख़बर जो कि आज दिन भर जो है, बल्कि कल रात आज सुबह से वो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया पे एक ही ख़बर है जिस पे बात कर रहे हैं, और वो है अरशद शरीफ का अंधोनाक कत्ल। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है। अरशद शरीफ पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, मायानाज एंकर पर्सन रहे हैं, और ज़ाहिर है कि उनकी खिदमात भी हैं। बेशक जो भी जिस तरह से भी मामलात हैं, लेकिन उसके बावजूद अरशद ने एक तवील जद्दोजहद की है। अपने इस मकाम तक पहुँचने तक उन्होंने बहुत कोशिश की। वो एक सहाफ़ी थे और अपना काम जो है वो बखूबी करना जानते थे। ये वाक़या कल नैरोबी में हुआ है, जहाँ पे अरशद जो है वो सुकूनत इख्तियार किए हुए थे गुज़िश्ता कुछ दिनों से या कुछ महीनों से। इसके बारे में अभी बहुत तफसीलात जो है वो सामने नहीं आ सकी हैं, लेकिन पुलिस जो है वहाँ की, उसने एक अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा दिया है नैरोबी पुलिस ने, और उसके साथ साथ उनकी जो पुलिस चीफ़ हैं उसने भी अपना टेलीविज़न के ऊपर बयान रिकॉर्ड करवाया है, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि ये एक पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई की गई थी और पुलिस के हाथों ही अरशद शरीफ का जो है वो कत्ल हुआ है। वाक़या पुलिस ये बताती है कि एक कार, चोरी की कार थी। पहले इस तरह की कहानी सामने आई थी कि चोरी की कार थी, उसका पीछा कर रहे थे, एक बच्चा भी अगवा हुआ था और रुकावटें खड़ी करके इस जगह को रोका गया था। लेकिन इस गाड़ी ने, जिसमें कि अरशद शरीफ अपने भाई खुर्रम अहमद के साथ मौजूद थे या कज़न खुर्रम अहमद के साथ मौजूद थे, इनको जब रोका गया तो इन्होंने रुकावटों पे ये रुके नहीं, बल्कि आगे बढ़ते चले गए, जिसके बाद इनके ऊपर फायरिंग की गई और तकरीबन 8 से 9 गोलियों की, बल्कि 9 गोलियों की तादाद बताई जा रही है कि वो बरसाई गई गोलियाँ, और उसके बाद एक गोली जो है वो डायरेक्ट अरशद शरीफ को उसने हिट किया, जिसके बाद वो जाँ बहक हो गए। तो अब इसमें ज़ाहिर है कि अरशद शरीफ के बारे में ये कहा जा रहा है कि DG 200M में वो सवार थे और उनकी गाड़ी जो है वो नहीं रुकी थी। ये भी कहा जा रहा है कि जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसके अंदर इसमें तो कोई दो राय नहीं रही अब कि पुलिस ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, पुलिस ने ये ज़िम्मेदारी कबूल की है। पुलिस ने ये कहा है कि हमारे ही हाथों ये कत्ल हुआ है और हमने मिस्टेकनली, हमने गलती से जो है ये कत्ल कर दिया है, या हम रोकना चाह रहे थे और रुके नहीं। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर भी और ख़ुद कीनिया के अंदर भी कुछ सहाफ़ियों के सवालात जो हैं वो गर्दिश कर रहे हैं, और वो सवालात ये हैं कि अरशद शरीफ जो हैं उनको किस तरह से निशाना बनाया गया, क्यों निशाना बनाया गया, कैसे निशाना बनाया गया, वो नैरोबी कैसे पहुँचे, वो दुबई में थे, दुबई से वो कीनिया कैसे गए, पाकिस्तान से दुबई कैसे गए, क्योंकि जैसे ही ये हुकूमत तब्दील हुई थी या इमरान खान साहब की, तो उन्होंने कहा था उनको थ्रेट्स आ रहे हैं, और उसके साथ साथ उनके ऊपर एक मुकदमा भी दायर हुआ था, जिसके लिए वो कोर्ट में गए थे, कोर्ट से उनको रिलीफ भी मिला था, लेकिन वो एक दिन अचानक जो है वो पाकिस्तान से चले गए थे। तो जो सवाल उठाए गए वहाँ के भी जो कुछ पुलिस जो सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से ये सवाल उठाया गया है कि जो स्टोलन कार या जो चोरी शुदा कार के बारे में बात की जा रही है, उस वक्त उसकी कोई रिपोर्ट ही नहीं आई, और जो जिस वक्त ये बच्चा बाजियाब हो चुका था, एन उसी वक्त ये इंसिडेंट भी हो रहा था। इस तरह की बातें जो है कुछ शुकूक व शुबहात को जन्म दे रही हैं। लेकिन अब पुलिस ने चूँकि इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ली है, लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत जो है, वज़ीर आज़म ने सदर कीनिया से बात की है, वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की, वज़ारत इत्तलात, वज़ीर इत्तलात, वो सब के सब इसके ऊपर बात करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो ये कह दिया है कि कल सेक्रेटरी ख़ारजा और सेक्रेटरी इंटीरियर जो हैं वो इसके ऊपर रिपोर्ट मुरतब करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अतर मिनल्ला साहब के सामने जो है वो पेश करें। तो पाकिस्तान की हुकूमत भी ये कह रही है कि वो इसके ऊपर जो है वो तहकीकात करेगी। इमरान खान साहब जुडिशल कमीशन का, इंक्वायरी का मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं, और बिल्कुल होनी चाहिए तहकीकात, हर सतह पे तहकीकात होनी चाहिए, हर तरह की तहकीकात होनी चाहिए, ताकि ये जो शकूक और शुबहात हैं, ये जो बहम है कि कोई अगर कोई पीछे था इस पूरे मामले के, तो उसको एक्सपोज किया जाए, उसको सामने लाया जाए, उनको करार वाकई सज़ा भी दी जानी चाहिए। और पाकिस्तान के तमाम सहाफ़ी जो हैं वो इस वक्त इस मामले के ऊपर सरापा एहतजाज हैं। ये काबिल मज़म्मत है कि हमारे एक कुलीग को, हमारे एक साथी को कीनिया के अंदर जो है वहाँ की पुलिस ने मुबैना तौर पर जो है वो
قتل کر دیا ہے. سو اس کے اوپر بھی بات کریں گے آج کے اس پروگرام میں, لیکن ساتھ ساتھ اس کے جو آج توشہ خانہ ریفرنس ہے اس کے حوالے سے بھی تفصیلی فیصلہ سامنے آ چکا ہے, اور اس فیصلے کے اندر جو بتایا گیا وہ یہ کہ نااہل قرار دینا, کیونکہ یہ چیلنج کیا تھا اور یہ موقف تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ عمران خان صاحب کو توشہ خانہ میں نااہل کرنے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہے, وہ مسترد کیا اور یہ کہا ہے کہ یہ اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے. یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن 120 دن کے بعد بھی اثاثوں کے گوشواروں میں غلط معلومات دینے یا چھپانے اور جھوٹے ڈکلیریشن پر کارروائی کا اختیار رکھتا ہے. آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت نااہل قرار دینا صرف اور صرف الیکشن کمیشن اور پاکستان کا اختیار ہے. عمران خان نے جان بوجھ کر الیکشن کمیشن سے حقائق چھپائے, غلط بیانی کی, جھوٹ بولا, یہ آج الیکشن کمیشن نے کہا ہے. عمران خان کی تفصیلات پھر مزید جو فیصلہ ہے اس کے اندر کہا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی جانب سے فراہم کیے گئے ریکارڈ سے مطابقت نہیں رکھتی. عمران خان نے تسلیم کیا کہ 10 کروڑ مالیت کے تحائف 2 کروڑ 15 ہزار میں خریدے گئے. عمران خان کے اس اکاؤنٹ میں 5 کروڑ کے قریب رقم موجود تھی. عمران خان کے تحائف کے مطابق جو ان کے تحائف تھے وہ 8 کروڑ 66 لاکھ پہ فروخت ہوئے. یہ رقم بینک میں موجود نہیں تھی, یعنی 8 کروڑ 66 لاکھ کی رقم کہاں سے آئی, یہ سوال اٹھایا گیا ہے. کابینہ ڈویژن کے مطابق عمران خان نے گھڑی, نیکلیس, بریسلیٹ, انگوٹھی, بالیاں اور کارپیٹ کے تحائف بھی اپنے پاس رکھے, مگر ان کی تفصیل الیکشن کمیشن کو نہیں دی گئی. عمران خان کرپٹ پریکٹسز کے جو یعنی کہا گیا ہے کہ جو کرپٹ پریکٹسز ہیں اس پر آئین کے آرٹیکل 63(1)(p) کے تحت نااہل قرار پائے ہیں, اور الیکشن کمیشن 2017 کی خلاف ورزی اور بددیانتی پر قانونی کارروائی کے آغاز کا بھی حکم دیتا ہے. سو یہ ایک پوری چارج شیٹ ہے جو کہ اس کے اندر ہے کہ 8 کروڑ 66 لاکھ کی رقم جو کہ تحائف کی تھی, اور پھر تحائف کی قیمت خود لگائے گی, اس کا بھی 50% جو ہے کم دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ 10 کروڑ کے مالیت کے تحائف تھے جو کہ عمران خان صاحب نے 2 کروڑ 15 لاکھ میں خریدے. تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ سوال جو ہے یہ اٹھایا الیکشن کمیشن نے, اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو ہے وہ معاملہ کدھر جائے گا. کیا یہ آئندہ آنے والے دنوں میں عمران خان صاحب کے لیے ایک بڑی چارج شیٹ ہوگی اور اس کے اوپر اب تحقیقات بھی کی جائیں گی, تو کیا ہوگا, اس کے اوپر بات کریں گے. اور ساتھ میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے لانگ مارچ کے لیے بہت دنوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جمعے کو ابھی حال ہی میں انہوں نے کہا کہ وہ لانگ مارچ کا اعلان کر دیں گے, لیکن اب لگتا ہے ایسے ہے کہ آج ان کے ہاں اجلاس ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا, تقریباً 2:30 بجے شروع ہوا ہے جو ہماری اطلاعات ہیں, ابھی تک چل رہا ہے, یا اگر نہیں بھی چل رہا تو کوئی خبر وہاں سے نہیں آ رہی ایٹ لیسٹ کہ لانگ مارچ کا فیصلہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا. اس میں رکاوٹ کیا ہے, ہچکچاہٹ کیا ہے, مسائل کیا ہیں, اور کیا عمران خان صاحب واقعی لانگ مارچ کرنا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں, ان تمام موضوعات کے اوپر بات ہوگی. ہمارے ساتھ جناب اطہر کاظمی صاحب موجود ہیں, سینئر صحافی, تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جناب محمد زبیر صاحب, سابق گورنر, اور میاں نواز شریف کے ترجمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچی سے, بہت بہت شکریہ زبیر صاحب آپ کے آمد کا. اور جناب صداقت عباسی صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے اب سے تھوڑی دیر میں, پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں, سینئر رہنما ہیں, اور تاحال قومی اسمبلی کے رکن بھی ہیں. سو سب سے پہلے اطہر آپ سے شروع کرنا چاہتی ہوں, جو ارشد شریف کا اندھوناک واقعہ ہے اور بہت سے سوالات ہیں, کیا آپ یہ جو پولیس نے وہاں رسپانسبلٹی قبول کی ہے, آپ متفق ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتی کمیشن کے ذریعے تحقیقات ہونی چاہیے؟ دیکھیں آسما, بڑا انفارچونیٹ ہے, آج بھی میں ارشد صاحب کی والدہ سے مل کے آیا ہوں. ٹو بی آنیسٹ میں ایکسپلین نہیں کر سکتا, آپ خود بھی صحافی ہیں, آپ سمجھ سکتی ہیں. عدالتی کمیشن ٹھیک ہے جو ہو گیا کینیا میں ہو گیا, لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ ارشد شریف خود کو پاکستان سے زیادہ افریقہ میں کیوں محفوظ سمجھتا تھا؟ کیا وجہ تھی کہ ارشد شریف پاکستان سے چلا گیا؟ کیا اس کے اوپر تحقیقات نہیں ہونی چاہیے؟ کیا اس حکومت کی بھی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ اس کو اتنا کم از کم سیف محسوس تو کرواتی نا کہ وہ اپنے ملک میں رہتا؟ وہ ملک سے گیا تھا, کوئی وجہ ہی تھی, اس وجہ سے وہ گیا تھا. اور دوسری بات ہے کہ جس طریقے کا رسپانس آیا شروع میں, میڈیا کا بھی جس طریقے سے رسپانس آیا, کل کوئی مجھے مار دے گا, کسی اور کو مار دے گا, اور کوئی اس کے اوپر بات ہی نہیں کرے گا, تحقیقاتی کمیشن بن جائیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ بڑی ڈیپ روٹڈ چیز ہے, یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے, سادہ چیز نہیں ہے. ارشد شریف کو کون تنگ کر رہا تھا, ارشد شریف کو کون دھمکیاں دے رہا تھا, کہ ارشد شریف پہ کون مقدمے کروا رہا تھا, یہی حکومت تھی نا. اب زبیر صاحب کی حکومت ہے, اس حکومت نے اس سارے دور کے اندر کتنی سپورٹ ارشد شریف کو دی, کتنی دفعہ ان لوگوں نے ان سے رابطہ کر کے کہا ارشد یار کوئی وجہ ہے, آپ کیوں ملک سے گئے بتائیں. تو یہ وہ بڑی چیزیں ہیں, پر اب دیکھتے ہیں جو بھی تحقیقات ہوں گی وہ چیزیں سامنے آئیں گی. اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی آپ کو کنکلوژنز کے اوپر جمپ نہیں کرنا چاہیے, اور میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں, تحقیقات ہونی چاہیے, لیکن
لیکن میری نظر میں تحقیقات کینیا سے نہیں, کینیا جیسے ملک میں آپ کیا تحقیقات کروائیں گے؟ تحقیقات یہاں پہ ہوں کہ کیوں صحافی یہاں سے بھاگ کے جاتے ہیں, کیوں حامد میر کو گولیاں لگتی ہیں, کیوں ارشد شریف کی جو ہے وہ یہاں سے اس کا جانا کیوں ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ وہ چیزیں جس کے اوپر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے. یہ زبیر صاحب بہت پرٹیننٹ کوسچنز ہیں, اور یہ کوئی اب ٹھیک ہے, ایک تو یہ تو ایک شخص جان سے گیا ہے, ایک انسان جان سے گیا ہے, ایک صحافی جان سے گیا ہے, اور ارشد جیسا شخص جو ہے جو کہ ہمیشہ بولتا تھا جو بھی بولتا تھا, ہم اگر اس پہ ہم نہیں بھی اس کی بات سے سہمت تھے, اس کے باوجود ایک انسان کا قتل ہونا, ایک صحافی کا قتل ہونا بہت بڑی بات ہے. یہ کیا وجوہات تھیں, اس پہ تحقیقات ہوں گی کہ وہ یہاں سے گئے کیسے؟ پشاور سے وہ گئے تھے, اچانک وہ گئے تھے, دبئی گئے تھے, دبئی سے انگلینڈ گئے تھے, انگلینڈ سے آگے وہ پھر کینیا کیسے پہنچ گئے؟ کیا آپ کی حکومت اس پہ تحقیقات کرے گی؟ دیکھیں, دو چیزیں. پہلے تو لیٹ می ایکسپریس ارشد شریف کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے, مجھے تو رات کو 3 بجے تقریباً فون آیا تھا لندن سے ایک میرے دوست کا, اور اٹ واز سو شاکنگ کہ آپ یقین کریں کہ مجھے اتنی خراب خبر بہت عرصے کے بعد میں نے اس طرح سے سنی, اور مجھے جو سارا دن میں نے محسوس کیا, ایک تو ظاہر سی بات ہے جس طرح ہم ٹاک شوز میں آتے ہیں, ارشد شریف کے ٹاک شوز میں میں ہمیشہ سے جاتا تھا, بہت سے لوگ ڈرتے بھی تھے جاتے ہوئے کہ جی وہ بڑے ان کے سخت سوال ہوتے, بٹ ہی واز ویری گریشیس. اور میں نے کبھی بھی اگر ان کا پروگرام دیکھا اور محسوس کیا کہ انہوں نے کسی کے ساتھ میاں نواز شریف کے حوالے سے, مریم نواز کے حوالے سے, شہباز شریف کے حوالے سے کوئی ایسی پروگرام چلایا ہے جو ون سائیڈڈ تھا, تو میں نے اگر ان کو کہا کہ میں آؤں گا اور میں اکیلا آؤں گا, اور آپ نے مجھے اسی طرح سے ٹائم دینا جیسے آپ نے مراد سعید کو دیا تھا یا علی زیدی کو دیا تھا, ہی وڈ آلویز سے کہ جی آپ بتا دیں آپ نے کس دن کرنا ہے. تو ایک تو یہ تھا, اینڈ ایک میرا خیال ہے وہ جو ایک ہوتا ہے نا بروٹل وے آف کویسچننگ, وہ بالکل بھی نہیں تھا. اینڈ آف ایئر ہی واز سچ اے نائس پرسن کہ مطلب انسان کو, اور میں آپ کو پتہ ہے آسما, میں اس پالیٹکس کو اس طرح سے تو لیتا ہی نہیں کہ اس کا بالکل صحیح بات ہے زبیر صاحب, لیکن دیکھیے نا اب یہ دور ہے تو اس میں بھی شکایتیں سامنے آ رہی ہیں, جو پچھلا دور تھا اس میں بھی شکایتیں تھیں, گولیاں ابصار عالم کو بھی لگیں, اسطور کو بھی لگیں, ہمارے گھروں میں بھی گھسے. تو یہ جو ایک خوف ہے صحافیوں کے لیے, کیوں؟ مطلب آپ کیا سیاستدانوں یا اداروں کے اندر واقعی اتنا پیشنس نہیں ہے کہ وہ سن سکیں بات کو؟ دیکھیں, آئی ٹوٹلی ایگری. میں تو یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھیں, میں اور ارشد فار ایگزامپل پولیٹیکلی میرا نہیں خیال ہے ہماری کبھی کوئی کسی ایک سوچ تھی, لیکن میں ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی ان کو رائٹ دیتا ہوں کہ پاکستان کے قانون آئین کے حساب سے کہ جہاں ملٹی پارٹی ڈیموکریسی ہے کہ ہر ایک کی اپنی رائے رکھنے کی اجازت ہونی چاہیے اور اس کا احترام کرنے کی بھی ہونی چاہیے. یہ ہمارے یہاں جو کلچر آ گیا کہ ایک بالکل برداشت نہیں کر سکتے. بالکل صحافیوں کے لیے مشکل وقت پچھلے دور میں بھی تھا, اور میں یہ اس لیے یہ دہرانا نہیں چاہتا تھا. آپ نے خود ذکر کیا, آپ کے ساتھ جس طرح سے آپ کو ڈرایا دھمکایا گیا, جس طرح سے آپ کا جو بھی نشاندہی کی گئی غلط طریقے سے کی گئی, پھر اور بھی دوسرے, میں اس لیے اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ بھی تو ہوا تھا تو پھر ہم جسٹیفائی یہ معاملہ ہم اوور آل صحافیوں کی جو پروٹیکشن ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. اس بات کا جواب تو زبیر صاحب ڈھونڈا جا سکتا ہے نا کہ ارشد شریف یہاں سے گئے کیوں؟ نہیں بالکل ڈھونڈنا چاہیے. میں صرف کنکلوڈ کر دوں, بالکل ڈھونڈنا چاہیے, اور جو اطہر نے کویسچنز ریز کیے ہیں وہ ان کا سب کا جواب ہونا چاہیے, بیکاز یہ اس میں صحافی کی تو بہت امپورٹنٹ چیز ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو کوئی منیمائز کر رہا ہوں صحافت کے حوالے سے, لیکن ہر شہری کا, چاہے وہ پولیٹیشین ہے یا صحافی ہے, اور خاص طور پر جو صحافی ہوتے ہیں ان کو بولنا پڑتا ہے, کھل کے بولنا پڑتا ہے, اور ناراضگی بھی بہت سے لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے کہ جی آپ نے ایسا کیوں بول دیا. اور پاکستان از ناٹ اے ماڈل کنٹری کہ جہاں ہم ایسا فراخ دلی دکھائیں کہ جی اگر اس کا اوپینین میرے اوپینین سے ڈفرینٹ ہے تو وہ میرے سے ڈرے. اس سے زیادہ خراب بات کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی میرے سے ڈرے اور میں اس کو پروٹیکشن دینے میں اب انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ایک گریڈنگ ہے صداقت صاحب صحافیوں کے حوالے سے, وہ تو پچھلے دور میں بھی بہت خراب رہی. میں اس پہ نہیں جاتی کیونکہ یہ قتل جو ہے یہ کینیا میں ہوا ہے. لائک اٹ اور ناٹ, پولیس اس کی رسپانسبلٹی بھی لے رہی ہے.
اب ہماری حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ سے بالکل ایک وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے کہ اس کیس کو ہمیں کہاں تک لے کے جانا چاہیے کہ انصاف مل سکے کم از کم ارشد کو، اس کی فیملی کو، اس کے خاندان کو؟ آسما بہت شکریہ. میرا خیال ہے ہمیں آج کی بات میں ifs and buts میں بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تب یہ ہوا، فلاں وقت میں یہ ہوا. ٹھیک ہے، ہم دنیا آگے جاتی ہے، پیچھے غلطیاں بھی ہوتی ہیں. آپ نے بھی اپنی زندگی میں، ہم نے بھی اپنی زندگی میں غلطیاں کی. لیکن آج کی غلطی جو ہے یا کوئی جو ظلم ہے، کیونکہ پہلے بھی ظلم ہوتا رہا، اس لیے آج میں اس کو بہانہ بنائیں. تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے 2-3 دفعہ حوالہ دیا، یہ مناسب نہیں ہے. نہیں ہم تو نہیں مناسب نہیں. دیکھیے آپ لوگ پلیز اپنا یہ بھی تھوڑا سا چینج کریں. ہمارا کام ہے صحافیوں کی پروٹیکشن کے حوالے سے سوال اٹھانا. اطہر نے بھی یہی سوال اٹھایا ہے اور یہ میں نے بھی سوال اٹھایا ہے اور یہ زبیر صاحب نے بھی سوال. پاکستان کا شہری ہے ہاں، جس سے لوگ کسی وجہ سے اٹیچ ہیں. پاکستانی کروڑوں لوگ آپ سے بھی اٹیچڈ ہیں، اطہر سے بھی اٹیچ ہیں، کچھ تھوڑے بہت ہم سے بھی ہوتے ہیں. اور وہ جو صبح شام ٹی وی پہ آ کے بات کرتا تھا، لوگ اس سے اٹیچ ہیں. ہمارے گھروں میں لوگ بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں نا. کوئی ifs and buts نہیں ہے. اس کا قتل آج ہوا ہے، بالکل. اس کی صحافت کا قتل آج سے 4 مہینے پہلے ہوا ہے. اس کو ملک میں رہنا، اس کی شہریت کا قتل پہلے ہوا ہے. تو یہ باتوں کو مانیں کہ صحافت کا قتل نہیں ہے. ایک انسان کو نوکری سے نکالا گیا، اس کا جو نقطہ نظر سے اس سے آپ اتفاق کیا. یہی تو ہم آپ کو 4 سال بتاتے رہے ہیں. دیکھیں، یہی ہم بتاتے رہے ہیں. وہ آپ 4 سال میں جو کہ صحافیوں سے اختلافات جو ہے وہ رکھیں، ضرور رکھیں، لیکن ان کی معاشی قتل نہ کریں، ان کی جانی قتل نہ کریں. کو ایکسپوز کرنے کا انویسٹیگیٹو جرنلسٹ. اگر جرنلزم کی بات کریں، پہلے تو میں ایک شہری کی بات کروں، ایک انسان کی بات کروں، ایک بیٹا، ایک باپ. آپ بھی پلیز ایف اینڈ بٹس کے علاوہ بات کریں کہ اس کو انصاف ملے گا کہ نہیں ملے گا. میں کیا کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں اس کی انویسٹیگیشن اس لیے بھی ضروری ہے. وہ خاص قسم کے مافیاز کو ایکسپوز کر رہا تھا اور اس کو یہاں اس کا گلا گھونٹ دیا گیا. اس کی صحافت کا اس نے سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو زندہ رکھا. اب یہ خبر تھی کہ جی وہ خاص طرح کا کوئی ایک اس کی کوئی ایک سٹوری آ رہی ہے جو انویسٹیگیٹو جرنلزم مگر وہ تو نہیں وہ تو آ گئی ہے، وہ آ گئی ہے. نہیں صداقت صاحب، آپ کی پارٹی اس کو بالکل اور اینگل دے رہی ہے. یہ کینیا کی پولیس نے تسلیم کیا ہے کہ یہ انہوں نے قتل کیا ہے. اب آپ مجھے بتائیں یہ کیا ہے، یہ اس کا مجھے آپ جواب دیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کینیا کی پولیس جو ہے نا وہ ویسی بدنام ہے اس طرح کے ٹارگٹ کلنگ کرنے میں. وہ قتل ہوا ہے، اس کا ڈرائیور کو تو کچھ نہیں ہوا. تو کینیا کی پولیس بھی اتنی سادی نہیں ہے. بالکل، بہت اہم سوال ہے. جو بھی اب مطلب جو بھی ہے اس نے ارشد شریف کو قتل کیا ہے. سٹوری میں اور آپ کو جو مرضی ڈال دیں اور کوئی اور بھی جو مرضی ڈال دیں. ایک پاکستانی شہری جو یہاں جس کا سانس بند کیا گیا، وہ کیا کہتے ہیں در بیچارہ کس بات کا اس کا سزا تھی کہ وہ مافیا کے خلاف بولتا تھا یا جو اس کے حساب سے سچ تھا وہ بولتا تھا. آج آپ سچ بولیں وہ آپ کی مرضی کا. یہ میرا نہیں خیال کہ ایک انسانیت کا، ایک شہری کا اور اس کے بعد ایک صحافی کا قتل ہے. اور میں تو اس کا صحافت تو ایک الگ چیز ہے، اس کے شہری ہونے پہ، اس سے لوگوں کے اٹیچ ایک انسان ہونے پہ صداقت صاحب، بالکل اس کے چھوٹے بچے ہیں، اس کا گھر ہے، اس کے ماں ہے، اس کی ماں ایک آلریڈی ایک جوان. اس کا کام ہے کہ یہ خالی یہ کہہ دینا کہ جی کینیا کی پولیس مان گئی ہے کہ قتل کر کے مان گئی ہے. اس حکومت کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے. اور ہمیں تو ویسے ہی اس حکومت پہ شک ہے کہ کہیں نہ کہیں، میں زیادہ بات نہیں بولنا چاہ رہا، یہ کسی نہ کسی طرح سے نہیں. بالکل آپ کو ابھی اپنے شکوک و شبہات کو تھوڑا سا ہمیں سوال ہے. ایک انسان گیا ہے، انسان کا قصور یہی تھا کہ وہ مافیا کے خلاف بولتا تھا. وہاں کے صحافی بھی سوال اٹھا رہے ہیں. اور اطہر، یہ جو لوئڈ کبی کا جو ٹویٹ ہے، وہاں کا صحافی ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے جی جس لمحے وہ بچہ ریکور ہو چکا ہوا تھا اس وقت وہ بچے کو ڈھونڈ رہے تھے. جس وقت کار کا کوئی رپورٹ نہیں تھی وہ اس وقت کار کو چیز کر رہے تھے. تو کینیا کی پولیس کے اوپر بھی بہت سوال جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں. تو اب اس کا کیا مجھے بتائیں، کیا UN سے ہونی چاہیے اس کی انکوائری؟ IFJ ہماری جو تنظیمیں ہیں، کیا وہ اس کے اوپر آواز اٹھائیں گی؟ دیکھیں، آواز اٹھانی چاہیے، انٹرنیشنل سطح پہ بھی اٹھانی چاہیے. لیکن کینیا جیسا جو ملک ہے، میں آپ کو آنیسٹ اپنا اوپینین دوں گا، کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک رانگ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کوشش آپ اپنی پوری کریں، لیکن آسما تحقیقات یہ ہونی چاہیے کہ کیوں وہ مجبور ہوا کہ وہ پاکستان سے جائے. ٹھیک ہے، یہ تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. کینیا کی پولیس ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ان کا لیگل سسٹم ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. وہاں پہ ہم بڑے بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن آج جو اس کی والدہ سے بھی ملوں، قسم سے مجھے انہوں نے مجھے ایک بات کی. اس کی والدہ نے 3 دفعہ مجھے کہا، اطہر تم نے یہ آواز اٹھانی ہے
تم نے جہاں پہ بیٹھو گے جو سچ ہے وہ بولنا, بالکل ٹھیک ہے. تو کم از کم اس کو تو میں جا کے یہ جواب دے دوں نا کہ ٹھیک ہے ہم پاکستان میں یہ چیز ہمارے ہاتھ میں, ہم یہ کر سکتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری بات اس میں ایک اور بھی بات کروں گا, یہ میں اور آسما کوئی الگ الگ ٹیم میں نہیں ہے, ایک ہی ٹیم, ہم صحافی اور ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا, کسی کے ساتھ نا انصافی ہو. لیکن نظریات اپنے اپنے ہیں, آپ کا اپنا ہو سکتا ہے, کسی کا اور ہو سکتا ہے. لیکن میں آج اس کے یتیم بچے دیکھ کے آیا ہوں, اس کا بیٹا بھی اتنی ایج کا ہے جتنا بیٹا میری ایج میرا بیٹا ہے, اور قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میرے بیٹے نے مجھے میسج کیا اور وہ اس نے کہا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے, ٹھیک ہے آپ واپس گھر آ جائیں. تو یہ اس ماحول میں ہم اپنی اگلی نسلوں کو لے کر جانا چاہتے ہیں. یہ ایک تلخ حقیقت ہے, اور یہ بہت میں خود ان کی اہلیہ سے میری ملاقات ہوئی ہے, جویریہ سے بھی, اور بڑا پرانا تعلق ہے. مگر یہ ایک بڑے دکھ کی بات ہے کہ صحافی کا خون شاید سب سے زیادہ سستا ہے, جس کے اوپر کوئی بھی ہلتا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں کرتا. اور اگر یہ جو بھی اگر مگر ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارا کام ہے سوال اٹھانا, اور ہم یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ اگر یہ مرڈر کینیا میں بھی ہوا ہے تو پاکستان کی حکومت کو اپنا بھرپور کردار ادا کر کے انویسٹیگیشنز کرنی چاہیے, تحقیقات کرنی چاہیے, اور یہ سارا معاملہ جو ہے سامنے آنا چاہیے. مجھ سے خود ابھی بات نہیں ہو رہی, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم اپنے اگلے ٹاپک پہ جائیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صداقت بھائی صاحب, اس سے پہلے کہ میں زبیر صاحب کے پاس جاؤں کیونکہ حکومت ہے ان کو جواب دینا ہے, آج یہ الیکشن کمیشن میں عمران خان کی نااہلیت کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے, اور تقریباً جو آپ نے پڑھی لیا تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ آ گیا ہے. 10 کروڑ کی مالیت, 2 کروڑ میں انہوں نے 15,000 میں اپنے گفٹ سارے خریدے تھے 10 کروڑ روپے کے, اور 8 کروڑ 66 لاکھ میں کی جو رقم تھی وہ ان کے پاس کہاں سے آئی, یہ سوال جو ہے وہ اٹھایا جا رہا ہے. بہرحال مضحکہ خیز ہے ایک آدمی جس کو لوگ اربوں روپے جس پہ نچھاور کرتے ہیں. سٹوری لکھنے والوں کی بڑی کمزور سی سٹوری ہے کہ عمران خان کو آصف زرداری اور نواز شریف طرح ثابت کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں. خالی شہباز شریف صاحب کے ایک نوکر کے اکاؤنٹ میں 4.25 ارب روپے پکڑے گئے. مقصود چپڑاسی جو بیچارے وہ بھی سسپیشس طریقے سے ان کا انتقال بھی ہو گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی کوئی کوشش کر رہا ہے یہ الٹی پڑ رہی ہے یہ تدبیریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو جو آپ نے نائل کرنے کے لیے جو بھی کچھ کیا, میری چھوٹی سی سیاسی سمجھ کے مطابق عمران خان اور پاپولر ہوئے. یہ جو ٹیکنیکل آپ چیزیں ڈھونڈ رہے ہیں, عمران خان کی مقبولیت کا جو مقابلہ نہیں کر رہے, کبھی الیکشن ڈیلے کر رہے ہیں, کبھی سیلاب کے بہانے ہیں, کبھی سیکیورٹی کے بہانے. صاحب آپ خود MNA ہیں, ہر سال گوشوارے جمع کراتے ہیں. خان صاحب کے اوپر یہی وہ ہے الزام کہ انہوں نے گوشواروں کے اندر یہ تمام چیزیں جمع نہیں کرائیں, جب کرائیں جمع تو یہ گیپ نکلتا ہے. تو آپ کے ساتھ تو ہر چیز, بلکہ یہاں تک کہ بچوں کے نام بھی اور ان کی اپنی بیویوں کے بھی وہ کیے جاتے ہیں. تو کیا آپ کے نزدیک یہ چھوٹی خبر ہے؟ بالکل چھوٹی نہیں, یہ بالکل چھوٹی حرکت ہے, خبر نہیں ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ پہلی تو بات ہے الیکشن کمیشن کو عدالت نہیں ہے, کوئی دوسری پارٹی کا موقف نہیں سننا, ان کا جواب نہیں, وہ بحث نہیں سنا گیا اس کے اوپر. سنے وہ ساری بحث کہ اس نے اس حد تک جا کے کیا جو عدالت کے اختیارات ہیں وہ انہوں نے ایزیوم کیے. یہ تو دیکھیں ہونا کیا ہے, الیکشن کمیشن کے اختیارات آپ جانتے ہیں, الیکشن کمیشن کے اختیارات بھی جانتے ہیں, الیکشن کمشنر کی حرکات بھی جانتے ہیں, ان کا جو رویہ ہے, جو طریقہ ہے, ہمارے خلاف ان کی ون وے فیصلے. دیکھیں نا, ہم تو ان الیکشن کمیشن پہ عدم اعتماد کر چکے ہیں اور ہمیشہ کر چکے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو تدبیر کی ہے اس PDM کی گرتی ہوئی مقبولیت, ڈوبتی ہوئی معیشت اور کریڈیبلٹی اور زیرو والی حکومت, ان کو منہ کی کھانی پڑے گی, نمبر 1. نمبر 2, یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے عمران خان کو لوگوں کے دلوں میں اور پاپولر کریں گے. عمران خان ابھی عمران خان صاحب کو 62-63 کے اوپر نہیں کیا گیا, 63(1)(p) کے اوپر کیا گیا ہے, جس میں کہ ان کے اوپر میل پریکٹسز کی بات کی گئی ہے یا کرپٹ پریکٹسز کی بات کی گئی ہے. آپ اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا ایک وزیر اعظم کے بعد اب دوسرے وزیر اعظم جو کہ الزام لگایا جا رہا ہے PTI کی جانب سے, اور کیا الیکشن کمیشن کے یہ اختیارات نہیں ہیں؟ دیکھیں, یہ صداقت نے ایک بات کی تھی پچھلے ٹاپک پر, ifs and buts نہ بیچ میں لے کے آئیں. سو لیٹس ناٹ برنگ ifs and buts. یہ جو ابھی کہہ رہے تھے نہ, میں ٹیکنیکل ایسپیکٹس میں جاؤں گا کہ جی کس فورم کو کیا اجازت تھی, بیکاز آئی ایم نو لیگل ایکسپرٹ. میں تو سیدھا ایک چیز جانتا ہوں, جو آپ نے سوال بھی پوچھا تھا صداقت سے, کہ اگر میں میرے پاس انکم ڈرائیو ہوتی ہے, کوئی بھی ہو, توشہ خانہ سے ہو, کہیں اور سے ہو, اور وہ کروڑوں مالیت کی ہے, مجھے وہ ڈکلیئر کرنی ہے. بڑا سمپل سا رول ہے.
اس کا جواب اس طرح سے نہیں دیا جا سکتا کہ مسعود چپراسی کے اکاؤنٹ میں کتنے آتے ہیں. وہ ہم 50,000 دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں اور دوبارہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن ابھی ہم عمران خان کی بات ہو رہی ہے کہ کیا ان کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا یا نہیں ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا. بالکل پاکستان کا قانون کہتا ہے ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا. دوسری چیز جو ان کو گین ہوا تھا, کیپٹل گین ہوا تھا, اس پر ان کو ٹیکس, ایک تو ڈن ڈکلیریشن ہے اور دوسرا ہے ٹیکس اویژن ہے. اب یہ ایک ٹیکنیکل معاملے میں یا لیگل معاملے میں کہ جی کیا الیکشن کمیشن وہ اتھارٹی ہے جہاں ان کا یہ کیس ہونا چاہیے یا ہائی کورٹ میں ہونا چاہیے یا ایف پی آر میں ہونا چاہیے, اس سے قطع نظر ایک جو تیسرا اور سب سے بڑا پرابلم ہے, جو سب سے بڑا اور جو باعث شرم ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو کیا ایک تحفے لے کے, پرائم منسٹر کیا عام میں اور آپ آسما ہمیں اگر تحفہ ملتا ہے تو ہم بازار پہنچے بیچنے کے لیے, مطلب اس سے زیادہ مطلب میرا خیال ہے میرے تو بچے مجھے کہیں گے کہ آپ کر کیا رہے ہیں. تو اور خاص طور پر جو ہمیں انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا دولت میں, اچھا ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ ان کو کوئی خرچہ کرنا بھی نہیں پڑتا, ان کا گھر کوئی اور چلاتا ہے, گاڑیاں کہیں اور سے آتی ہیں, جہاز کہیں اور سے آتے ہیں, رہن سہن ان کا چاہے وہ دلی جائیں, ممبئی جائیں, لندن جائیں, نیو یارک جائیں, پچھلے 25 سال کی بات کروں, کوئی 6 مہینے کی بات نہیں کر رہا, ان کا خرچہ کوئی نہ کوئی اٹھاتا ہے. تو مجھے اچھا نہ فیملی ہے کہ جس کا انہوں نے فیسیں دینی ہے بچوں کی یا کچھ اور کرنا ہے, کپڑے بنوانے, کچھ بھی نہیں کرنا, لیکن پھر بھی گھڑیاں بیچنے پہنچ گئے تھے. مطلب کوئی لمٹ ہوتی ہے. اچھا میں اس پہ اطہر آپ کا دونوں پارٹیوں کو آپ نے سن لیا. نواز شریف صاحب کی نااہلیت ہوتی ہے جس میں کہ 5 جج صاحبان نے نائل قرار دیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کی تنخواہ جو ہے وہ شو نہیں کی, جو کہ وہ کہتے ہیں کہ میں لیتا ہی نہیں تھا. اور دوسری طرف عمران خان صاحب ہے جن کے 8 کروڑ 66 لاکھ روپے کے جو تحائف ہیں, ان کی رقم کہاں سے آئی وہ سوال ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے, اور الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس یہ اختیار بھی موجود ہے, اور حنیف عباسی جب گئے تھے عمران خان صاحب کے خلاف تو سپریم کورٹ نے ڈائریکشن دی تھی کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے, ہمارا اختیار یہ نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, جہاں تک یہ تعلق ہے کہ یہ جو کیس بھیجا گیا یہ کدھر سے کیس آیا, اسپیکر صاحب کی طرف سے آیا, اسمبلی سے آیا. اب توشہ خانہ کے ماضی میں بھی ریفرنس آتے ہیں, اگر اتنے یہ سنگین جرائم تھے تو اس میں فوجداری مقدمہ بننا چاہیے تھا نا. اگر چوری ہو گئی, سب کچھ ہو گیا, اس میں فوجداری مقدمہ بن سکتا تھا, نیب کا ریفرنس آ سکتا تھا. اب ایشو یہاں پہ کیا ہے میرے لیے, ایشو یہ ہے کہ وہ اسپیکر جس نے نیب کے اندر قوانین میں جو تبدیلیاں ہوئی ہیں ان کے وہ بینیفیشری ہیں, وہ پارلیمنٹ جنہوں نے ایسا ایک ٹیلر میڈ قانون بنایا جس میں پی ڈی ایم کی بہت ساری قیادت جو ہے وہ نیب کے بہت سارے مقدمات سے بچ گئی, وہ اخلاقی بنیادوں کے اوپر اگر عمران خان کے خلاف کوئی اس طرح کا ریفرنس بھیج رہے ہیں تو اس کے اوپر پھر کوسچن اٹھے گا. لیکن جہاں تک یہ معاملہ ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. نہیں, تحقیقات کی بات کی ہے, اس کی ہیئرنگز ہوئی ہیں, اس کے اندر قانون موجود ہے, اس میں سماعت ہوئی ہے, موقع ملا ہے, دلائل دیے گئے ہیں, علی ظفر صاحب کے دلائل دیے گئے ہیں, اس کے بعد یہ گیپ نکلا ہے. اچھا, میں اسی طرف آ رہا ہوں. یہ سب کچھ جو ہوا ہے یہ قطعاً قانونی جو عمل ہے اس کی انتہا نہیں ہے. دوسری بات, اسی کیس کے اوپر جو اعتزاز احسن صاحب ہو گئے, نواز شریف صاحب کے سابق وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب ہو گئے, ان سب نے اس کو بڑا اس کا اچھے طریقے سے پوسٹ مارٹم کیا کہ اس میں کیا چیزیں ہیں, کیا چیز ہو سکتی ہے, کیا چیز نہیں ہو سکتی, کوشش کیا کی جا رہی ہے. اب دیکھیں, آج قمرالزمان قاہرہ صاحب اسی کیس کے اوپر کہہ رہے تھے کہ وہ جی نواز شریف کی نااہلی کے ساتھ ملانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور یہی قمرالزمان قاہرہ صاحب بڑے احترام سے کہتا ہوں, جس فیصلے کا آپ نے ذکر کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کا, اس کے اوپر انہوں نے باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی اور ثابت کیا تھا کہ نواز شریف نے کتنی بڑی کرپشن. اچھا, اب اس کے اوپر زبیر صاحب چونکہ 2 لوگوں کا, بلکہ میرا موقف بھی آپ کے سامنے ہے اس پہ, موقف تو نہیں میرا تو سوال ہے کہ یہ بات جو اطہر بھی کر رہے ہیں کہ یہ اس کو پولیٹیکل چیزوں کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن نے اپنا اختیار استعمال کیا ہے, الیکشن کمیشن کو متنازع بنا دیا گیا ہے. اب اس معاملے کو کس طرح سے دیکھنا ہے آپ نے؟ پہلے مقدمے جو ہے نیب ویب کے وہ کیوں نہیں بنائے سر؟ آسما, جب دیکھیں, جب نواز شریف کا پاناما کا کیس تھا یا کوئی اور کیسز آئے ہیں, شہباز شریف صاحب کا اس کا, اس میں ہم ٹاک شوز بھی کرتے تھے, تو ہم کوئی وہ تو نہیں, مجاز فورم تو نہیں ہے فیصلہ سنانے کے, ہم پریس کانفرنسز بھی کرتے تھے, ہم اخبارات میں بھی لکھتے تھے. ایسے ہی ہوتے نا, جو پولیٹیکل اینگل ہوتا ہے اس کا تو جواب دینا پڑتا ہے نا. اس کا جواب مجھے آج تک, ابھی اطہر بھی بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دے دیں جواب کہ کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے کہ انہوں نے گھڑیاں بیچی تھی, کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے کہ انہوں نے اس کو ڈکلیئر نہیں کیا جو منافع ہوا, کیا یہ حقیقت ہے یا نہیں ہے کہ اس پر جو منافع ہوا تو اس پر ٹیکس نہیں دیا. تو یہ قانون کی خلاف ورزی تو ہے. مجاز فورم ہے یا نہیں ہے, وہ جو سلمان اکرم راجہ نے ایشو اٹھائے ہیں وہ بالکل صحیح اٹھائے ہیں.
وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنیکل ایشوز, وہ سلمان اکرم راجہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے گھڑیاں نہیں بیچی, سلمان اکرم راجہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کو ٹیکس نہیں دینا چاہیے تھا. تو یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں, ایک پولیٹیکل فرنٹ پر ہے اور ایک بالکل زبیر صاحب دونوں چیزیں بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن دو وزیر اعظم جو ہے ان کے اوپر بات ہو رہی ہے. میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے. لانگ مارچ کے اوپر آج فیصلہ ہونا تھا, شاید عباس صاحب کے پاس کوئی خبر ہو. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صداقت بھائی صاحب, لانگ مارچ کے اوپر آج آپ لوگوں کے ہاں کوئی اجلاس بھی تھا پی ٹی آئی کا, تو کوئی فیصلہ ہو گیا؟ کیونکہ خان صاحب کہہ رہے ہیں جمعرات یا جمعے کو وہ بتا دیں گے. لانگ مارچ سے پہلے ایک جملہ, ایک انہوں نے کہا کہ گھڑیاں خریدیں اور بیچیں. بھائی جان, جو گھڑیاں خریدیں وہ بھی قانونی طریقے سے ان کا حق تھا. اس کے بعد آپ کی طرف شاید نہیں رواج ہوگا, آپ پاس بہت پیسے ہیں بیچنے کا, اگر کسی کے پاس پیسے نہ ہوں اور وہ جا کے کہیں کرپشن کرے یا کوئی منی لانڈرنگ کرے یا کوئی اور کسی سے کمیشن لے, اگر وہ کوئی تحفہ بھیجے تو یہ آپ کے حساب سے غلط ہے, میرے حساب سے نہیں. وہ سوال یہ کہ پیسے آئے کہاں, جو دیے ہیں انہوں نے وہ کہاں سے آئے ہیں, یہ بھی ایک سوال. ہاں بس یہی ہے. میں نے بھی یہ پوچھا تھا کہ چلو عمران خان جواب دے دیں گے. وہ پوچھے گا کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں جیسے کہ اکاؤنٹ میں 16 ارب کہاں سے آئے, اور وہ کیس کا کیا ہوا, زمین آسمان کھا کے. سنیں اور دوسری بات یہ جو ارشد شریف کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اس میں خالی آپ, یہ تو بہت بڑا نقصان ہے. اور جب آسمہ بات کرتی ہیں صحافیوں کی, تو آپ دیکھیں اعظم سواتی کے ساتھ کیا ہوا, اس نے بھی تو کوئی بات ہی کی نا. آپ اس کو ننگا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہا جی میرے ہم صرف یہ, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کے دور میں یہ ہو رہا تھا آپ کو بھی بولنا چاہیے تھا, آپ لوگوں کو بھی احتجاج کرنا چاہیے تھا. کیوں نہیں کیا آپ نے وقت کے نیچے ادارے ہیں. جب رانا ثناء اللہ پہ ہیروئن ڈالی گئی تھی کیوں نہیں بولے آپ؟ 75 سالہ بزرگ کو اگر آپ نے اس کو برہنہ کیا تو کیا حاصل کیا ہوگا؟ یہ صرف کسی کی انا کی تسکین کے لیے, اور یہ حکومت ہی کر رہی ہے, ہم تو کسی اور کو نہیں سمجھتے. کیوں آپ کیوں نہیں سمجھتے؟ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں, آپ پھر ہمت پیدا کریں نا. وہ کیا ہمت کی کیا بات ہے؟ اگر یہ کہیں ہم بے بس ہیں, آپ الزام بھی پورا نہیں لگاتے نا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ناٹ کانفیڈنٹ. بھائی دیکھیں, یہ آپ کہہ رہے پیورلی گورنمنٹ کر رہی ہے جو کر رہی ہے. بھائی میں تو سواتی صاحب کے ساتھ جتنے ادارے ان کے نیچے ہیں نا, زبیر صاحب آپ جواب دینا اس بات کے اوپر. بالکل آپ کی حکومت جب ہمارے ساتھ سڑکوں پہ بیٹھتی تھی تب تو کہتی تھی, اچھا مجھے بھی مجھ سے بھی پوچھ آپ وہ کرتے ہیں, اور اس کے بعد آپ کو زبیر صاحب جواب دیں, آپ اچھی باتیں بھی کر لیتے ہیں. جی زبیر صاحب مجھے سمجھ نہیں, وہ کہتے کیسے کر لیتے ہو یار. اچھا بولنے دیں. پہلی بات یہ ہے کہ صداقت کوئی موازنہ نہیں ہے. میں یہ جسٹیفائی نہیں کر رہا, وہ ان کا کیس جو بھی ہوگا, ان کا سواتی صاحب کا 8 مہینے تک آپ نے ڈرگز کے کیس میں غلط رکھا تھا, جو آپ کے وزیر آج مانتے ہیں حکومت جانے کے بعد کہ ہمارا قصور نہیں تھا اس میں. اس وقت قسمیں اٹھا رہے تھے, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کلمے پڑھ رہے تھے, پارلیمنٹ میں. یار ادارے نے پکڑی تھی نا, ادارہ ادھر ہی آپ کے نیچے, آج اس بندے کو پکڑ کے فارغ کر اس وقت آپ کو کچھ نہیں ٹائم ختم ہو گیا. اس ادارے کا جو سربراہ ہے وہ آج آپ کے نیچے پکڑ. اچھا زبیر صاحب, یہاں پہ آپ بندوں کو ٹویٹ کرنے پہ اٹھا لیتے ہیں اور ان کو برہنہ کرتے ہیں. ٹائم ختم ہو گیا. لانگ مارچ پہ اطہر آپ وائنڈ اپ کر دیں. لانگ مارچ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لانگ مارچ والے بندوں سے پوچھیں. لانگ مارچ کی زبردست تیاریاں ہو رہی ہیں, جی تیاریاں ہو رہی ہیں, اور انشاءاللہ یہ بیچارے 27 کلومیٹر والے, ان کا ہر طرح سے راستہ بند ہو رہا ہے. دیکھیں لانگ مارچ تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب تھوڑا ڈیلے کریں گے. اس وقت جو اسٹیٹس کو کی صورتحال ہے, خان صاحب کو لگتا ہے اس میں فائدہ نہیں ہوگا. چھوٹی سی چیز ایڈ کروں گا. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ ان ویٹنگ ہیں, آپ کو میک شور کرنا پڑے گا, قوم کو بتانا پڑے گا کہ جب ہم واپس آئیں گے دوبارہ صحافیوں کے ساتھ یہ حرکتیں نہیں. بالکل کسی صحافی کسی سیاسی کارکن پہ ہم نے بالکل زبیر صاحب جیسے لوگوں پہ کوئی نہیں کیا. ہمارے اوپر پرچوں پہ پرچے ہو رہے ہیں, گھروں پہ ریڈ ہو رہے ہیں. ہم نے کیا ظلم کر دیا بتائیں لوگوں کو. ہم ٹیچر پروفیسر لوگ زبیر صاحب ہمیں آپ دہشت گردوں کے زبیر صاحب گارنٹی لیں گے آپ سے. پرچے کریں زبیر صاحب, کوئی ہمت پیدا کرے. ہمیں پتہ ہے آپ کو توڑ کے جوڑ کے لا کے بٹھایا گیا, لیکن کچھ تو بول رہے ہیں. اچھا بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. ناظرین, جو بھی ہے صحافیوں کا قتل ہے, آزادی رائے ہے, سیاسی آزادی ہے, شخصی آزادی ہے, پاکستان کا قانون, پاکستان کا آئین اس کے اوپر کاربند ہے اور انشور کرتا ہے یہ سب آزادیاں, اور جو یہ نہیں دیتا آزادیاں وہ آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے. گفتگو آپ نے سنی, فیصلہ آپ کا.